From Sadr Lahore High Court Bar Association, Honorable Office Bearers, Moses Arakin Bar, Assalamu Alaikum. एक प्रोटेस्ट मीटिंग आज की है और ये सिलसिला चल रहा है और इसको एक रूटीन का मतलब मामला मत समझा जाए कि हर हफ्ते एक दिन मीटिंग होंगी, तकारीर होंगी और फिर उसके बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे और मामला उसी तरह चलते रहेंगे। ऐसे ही सूरत हाल को अगर आप 19वीं सदी में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का वाक़या देखें तो उसको जर्मनी को यूनिफाई जिस शख्स ने किया था उसको आयरन मैन ऑफ यूरोप कहते थे, बिस्मार्क उसका नाम था। और इसी सूरत हाल से उसने तंग आकर आखिर ये कहा पब्लिकली बरमला ये कहा उसने कि मेजॉरिटी वोट्स एंड स्पीशीज कैन नेवर सॉल्व प्रॉब्लम्स बट ब्लड एंड आयरन। हमें बाकायदा तौर पे एक फैसला जो हम कर चुके हैं उसके लिए अमली स्टेप लेने के लिए हमें सर जोड़ के बैठना होगा और आगे चलना होगा और ये देखना होगा कि वन स्टेप टेकन फॉरवर्ड बाय द लीगल फ्रेटर्निटी ऑफ पाकिस्तान शुड बी द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट स्टेप। मैं ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं कि हमारी लड़ाई किसी अदारे के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई किसी शख्सियत के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई तमाम उन ताकतों के साथ, तमाम उन फोर्सेस के साथ है जो फस्तायत की नुमाइंदगी करते हैं और जो पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ रहे हैं और बिगाड़ देना चाहते हैं। कौन नहीं जानता हम में से कि पाकिस्तान का आइन क्या चाहता है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक रूल ऑफ लॉ इज द ओनली आंसर फॉर द सिक्योरिटी एंड सॉलिडरिटी ऑफ पाकिस्तान। लेकिन एक बाकायदा एक घिनौनी साजिश के तहत रूल ऑफ लॉ को बदला जा रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं और ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ को बदला जा रहा है रूल ऑफ अथॉरिटी से, डेस्पोटिज्म से। ये बहुत खतरनाक साजिश है। हम समझते नहीं आज, लेकिन कल जब हमें समझ आ जाएगी सबको तो शायद इट विल बी टू लेट। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क को खतरा है, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है और उसके बाद अगर सबसे बड़ा खतरा है तो आपके प्रोफेशन को खतरा है। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ लीगल प्रोफेशन अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती नहीं है, अगर मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की हुक्मरानी नहीं है, अगर हर पाकिस्तान के आइन के तहत ओथ उठाने वाला पाकिस्तान के आइन को खुद बिगाड़ देगा, उसका हुलिया बिगाड़ देगा। कौन है कि जिसने ये ओथ में ये नहीं कहा और ये ओथ नहीं लिया कि आई विल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसके बावजूद आप देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का कोई पाकिस्तान में पुरसाने हाल रह गया है। पुलिस दंदनाती हुई आती है, लोगों के घरों में घुस जाती है, मोअज़्ज़िज़ मोहतरम खवातीन को बालों से पकड़ के बाहर ले जाती है, मर्द दस्तराजी करते हैं, घरों के अंदर लूट मार है, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी में ये जुर्रत नहीं है। खुदा के लिए इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो तो समझते नहीं हो कि इंसाफ की कुर्सी जो है ये गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए है।
کس بات کا خوف ہے, کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ یہ کلیکٹیولی ہم سب کو سوچنا ہوگا. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے, جتنے زندگی کے دن اللہ نے لکھ دیے ہیں وہ پورے ہوں گے, جتنی سانسیں ہمارے لیے ہیں وہ مکمل ہوں گی تو ہم اس دنیا سے جائیں گے. یہ ہمارے اندر خوف ہے, وہ وقت جو متعین ہے ہمارے لیے زندگی کا, وہ خوف سے گزار دیں یا بہادری سے گزار دیں. دن اتنے ہی ہیں, خوف سے وہ دن بڑھ نہیں جائیں گے, اتنے ہی رہیں گے. تو یہ سوچیے خدا کے لیے, ملک کی سالمیت کے لیے سوچیے کہ یہ اگر پاکستان کے آئین کے ساتھ یہ کھیل جو کھیلا جا رہا ہے یہ اسی طرح کنٹینیو رہا تو کوئی صورت بچنے کی نہیں ہے, میں آپ کو بتا دوں. اور یہ ٹکلنگ ڈاؤن ایفیکٹ ہے. پچھلی حکومتوں نے یہ کام کیا, جس انداز میں 1.5 سال کا عرصہ میں جو تماشا پاکستان میں لگایا گیا, جو پارلیمنٹ میں پاکستان کی سپریم کورٹ کی جج صاحبان کی تذلیل ہوئی, اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ آئین کہاں کا رہ گیا باقی؟ آئین تو کہتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن کروائیں, اور آپ نے مذاق بنا لیا. بھائی ہم معزز چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہتے ہیں کہ جناب آپ نے پہلے دن پاکستان کے آئین کی کتاب کو اٹھا کے کہا کہ میرے لیے سب سے اہم اور سب سے مقدم چیز پاکستان کا آئین ہے, تو خدا را اگر پاکستان کا آئین مقدم ہے تو پریکٹس اور پروسیجر بل سے ساتھ کریں اس کو بھی آپ. لیکن پاکستان کا آئین کیا کہتے ہیں؟ آئین پاکستان کے الیکشنز کے متعلق جتنی دیر ہو رہی ہے, ملک کا حال کیا ہو رہا ہے؟ کب تک ہم کشکول لے کے پھرتے رہیں گے اور در در کی بھیک مانگتے پھریں گے؟ کبھی بھیک مانگنے والے بھی کامیاب ہوئے ہیں کہیں پر؟ تو خدا کے لیے. اور دیکھیے آپ کو میں ایک بڑا واقعہ بتا رہا ہوں, میرے خیال میں ایک نئے کیس کی تیاری کیجیے, آپ سب مل کے کیجیے. جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, اوتھ لے لیا انہوں نے, کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گئے. ہم سب میں سے اور کیا وہ خود کون نہیں جانتا کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اختیارات کیا ہیں, اس کا ایسنشلی جو جس مقصد کے لیے اس کو لگایا گیا ہے وہ کام کیا ہے. وہ کام ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو الیکشن کرانے کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اس نے. اور وہ فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ, فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کر یہ اس امپریشن کو ڈسپیل کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر پارشیلٹی ہے, یہاں پہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے, یہاں پہ ایک پارٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ دن دہاڑے ان کو اٹھا کے لے جایا جاتا ہے. وہ اب کسی نے اگر جھنڈا پکڑ لیا ہے تو ان کے گھروں کے ان کے فیملیز کو تنگ کیا جاتا ہے, ان کو کوئی جلوس جلسہ کی اجازت نہیں ہے, وہ کہیں بول نہیں سکتے ہیں. اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 آدمی ہیں یا 10 آدمی ہیں, لیکن پورا ٹیلی ویژن ان کو دکھایا جا رہا ہے ان کی نان سینس باتیں سننے کے لیے. میں بات کرتا ہوں اور بڑی اہم بات ہے, یہ سنیے گا آپ. آرٹیکل 244 کے ساتھ الیکشن لا 2017 سیکشن 230 کے اندر بڑا کلیئر یہ مینشن ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے بزنس کرنا ہے, صرف ڈے ٹو ڈے بزنس. کوئی پروجیکٹ لانچ نہیں کر سکتے, کوئی پالیسی میکنگ نہیں کر سکتے, کسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں کر سکتے وداؤٹ پرٹیکولر اسپیشلی پرمیشن آف دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. کوئی اخراجات جو ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے. تو کس نے اجازت دے دی پاکستان کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ کو کہ وہ سرکاری جہاز میں اپنی فیملی کو بٹھا کر ساری دنیا کا چکر لگائیں اور یو این او کے جا کے وہ سیشن اٹینڈ کرنے بھی چلے جائیں, اور اس کے بعد پیرس بھی چلے جائیں, اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ بھی چلے جائیں, اور انگلینڈ بھی چلے جائیں. وہ اخراجات جو خرچ کیے ہیں اس غریب ملک نے
خدا کے لیے یہ وقت، یہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ قوم کس مصیبت میں ہے. پاورٹی لائن جو پچھلے حکومت تک جس کو کہتے تھے کہ 42.3% پہ ہے، وہ پاورٹی لائن جو ہے اب 55% کو کراس کر چکی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاورٹی لائن کیا، بلو پاورٹی لائن کی زندگی کیا. رہنے کو کوئی شیلٹر نہیں ہے، پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتے، کسی کے پاس اتنا کپڑا نہیں ہے کہ اپنا جسم ڈھانک سکے. کسی بچے نے اسکول، کالج، یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی. کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی، کسی ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اور اس حالت میں وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ بازار میں جا کے ماچی کی ڈبیا خریدیں تو اس میں ٹیکس ہے. وہ ٹیکس نیشنل ایکسچیکر میں جاتا ہے پیسہ ان غربت کے مارے ہوئے لوگوں کا، اور اس کے اوپر یہ کروڑوں روپیہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے خرچ کیا ہے. آج یہ ریزولوشن پاس کریں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ پیسہ جو ان کا اختیارات آئین دیتا ہے ان کو، اس کو دیکھ لیجئے، سامنے رکھ لیجئے. اگر تجاوز ہے اس سے تو یہ تمام پیسہ ان کے ذاتی ایسٹس میں سے ریکور کیا جائے. یہ میں آپ کے سامنے ریزولوشن پٹ کرتا ہوں اور آپ کی رائے لیتا ہوں اس کے اوپر. بتائیے کہ یہ بات درست ہے کہ نہیں. تو میں گزارش کروں گا آنریبل پریزیڈنٹ سے اور آفس بیرر سے، معزز سیکرٹری سے، کہ اس کو دیکھیے گا اور اس کو سیریسلی ٹیک اپ کیجیے کہ کیا کس غربت میں کیسے زندگی گزاری جا رہی ہے. ہم اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے یہ تمام اداروں کو ہم دے رہے ہیں. ہم آرم فورسز کو، اتنی خوبصورت اور اتنی مضبوط آرم فورسز ہیں پاکستان کی، لیکن کیسے بنی؟ اس غریب قوم نے اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے ان کے اخراجات پورے کیے ہیں. اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ترہ امتیاز ہے، ہم بھی فخر سے دیکھیں کہ پاکستان کی محافظ ہیں یہ فورسز، لیکن حفاظت کریں پاکستان کے آئین کی سارے مل کر. ہر ایک کا یہ حق ہے، اور جو یہ حق کو تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے لیے آرٹیکل 6 موجود ہے. بڑا صاف لکھا ہے کہ one who abrogates or attempts to abrogate, subverts or attempts to subvert the Constitution of Pakistan commits an act of high treason. کیوں خاموش ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ اگر عدالتیں اس بات کا خوف کر کے بیٹھی ہیں تو آنریبلی استعفیٰ دے کے چلے جائیں. وہ لوگ جو بے خوف ہیں وہ آ جائیں گے ان کی جگہ کے اوپر. یہ نظام چلے گا ملک کا. تو جناب یہ میں بہت زیادہ میں نے وقت لے لیا، لیکن یہ باتیں میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ ہم سب کے ذہن نشین ہو جانی چاہیے. یہ گفتن اور برخاستن کی بات نہیں ہے کہ جلسہ کیا، میٹنگ کی اور بات ختم ہو گئی. یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، ورنہ یہ پروفیشن کے خلاف بہت بڑی سازش ہو رہی ہے. ختم ہو جائے گا آپ کا پروفیشن، نہ ملک رہے گا نہ پروفیشن رہے گا. بہت مہربانی اور شکریہ.